गया नूर रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, सुप्रीम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कल से आपने देखा था प्रोग्राम में एक सिलसिला बड़ा बाबरकत शुरू हुआ था कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल जो है उन्होंने वो पूरा अफ्तार के पैक का बंदोबस्त किया है, और लाहौर साहब का भी बहुत शुक्रिया हमें इस सिलसिले में अदा करना है। उनकी मुआवनत बिल्कुल शामिल रही, उनके पास नाम मौजूद हैं और वो जो पैक है जो पूरा रमज़ान का वो उन तक पहुँच जाएगा। लाहौर साहब आप नाम पुकारेंगे? जी, ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आज जो रमज़ान के राशन पैकेज दिए जा रहे हैं, एक तो ज़ुलेखा बीबी, ज़ुलेखा बीबी, जी जी ज़ुलेखा बीबी, दूसरी हैं आसिया बीबी। आसिया बीबी इधर है जी, ठीक। अब बेटा नीचे रखें, सामने रखो, सामने मंसूर, हाँ बेटा सामने रखें, वजन ज़्यादा है सामने। आसिया बीबी जी, आसिया बीबी तक पहुंच गया, उधर ज़ुलेखा बीबी तक भी पहुंच गया। उसके बाद हैं फिरदौस बीबी, फिरदौस बीबी जी, उसके बाद हैं नादिया खान, नादिया खान जी, आगे। और उसके बाद हैं रुबीना आमिर जी, वो रुबीना बीबी के वो छोटा बच्चा जो है वो काफ़ी रो रहा है, तो उनका वो जो पैक है वो उन तक पहुंच जाएगा जी। यही अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, सैलानी वालों को, और सैलानी वालों से या जब भी ऐसे इदारों से ताउन करते हैं उनको भी जज़ा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अभी वक्फे में एक सवाल आया था, वो खातून रो भी रही थी, वो बता रही थी कि उनके 10 बरस हो गए उनकी शादी को, एक उनके बेटे हैं, उनके शौहर ने उनको बताए बगैर दूसरी शादी कर ली है, और उस पर उनके जो उनके मियाँ हैं, उनके वालिदैन भी उनसे नाराज़ हैं, और ये भी दिल गिरफ्तार हैं कि उन्होंने मुझसे शेयर नहीं किया। सलूक वो कह रही है उनका अच्छा है, लेकिन वो अभी तक इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। वो कह रही मैंने माफ़ कर दिया उनको, लेकिन क्या हुक्म है इस हवाले से उनके लिए? शरई जवाब एक होता है कि इंसान चाहता है कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे जवाब मिले, वजीफ़ा मिले, या मुझे जो भी है सिला मिले। शरई अहकाम को समझें जी। अल्लाह ताला खालिक कायनात है। हम इर्द गिर्द देखें, लड़के पैदा करना, लड़कियां पैदा करना, अल्लाह ताला अता करने वाला है। मर्द कितनी जंगों में काम आ रहे हैं, किस तरह लड़कियों की पैदाइश का तनासुब। अगर इस्लाम ये इजाज़त ना देता तो गुनाह ही होता फिर, जिस तरह दूसरे मुआशरे में हो रहा है जी। और उसके नताइज भी पूरी धरती पर दुनिया की ज़ाहिर हैं। इस्लाम का ये हुक्म बहुत फितरी है, नेचुरल है और बहुत अच्छा है। हुक्म नहीं है, इजाज़त है। इजाज़त, वो भी मशरूत कि अगर तुम एक से ज़्यादा बीवियाँ रखते हो तो अदल शर्त है, और वो होता नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और जो नहीं करेगा वो क़यामत के दिन उसका धड़ उतना झुका हुआ होगा, एक तरफ से वो धड़ उसका ऐसा लगेगा जैसे ख़त्म है, और दूसरी भी उसकी जो कोताहियाँ हो जाती हैं। असल मसला ये है कि अगर इसमें शरई तौर पर बीवी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, शरई तौर पर कि बीवी से वो इजाज़त ले कि मैं दूसरा निकाह कर लूँ, ये शरई नहीं है, आपके कानून में है जी। मुस्लिम फैमिली लॉज में तो वो है, वहाँ आपके यहाँ है, पर्सनल जो भी हैं आपके लॉज उनके। अब अगर वो पहली बीवी और बच्चों के हुकूक में कोई कमी नहीं कर रहा, उनके अखराजात, क्यों नाराज़ है? ठीक, दोस्ती हो उसकी किसी से, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, निकाह नहीं करते। शायद वो सेपरेशन ऑफ लव किया, क्या बात है उनका। उनको सोचना चाहिए कि अगर वो गुनाह करता तो फिर बेहतर है, वो नेकी कर रहा है तो यही समझ लो कि मेरी एक और बहन जो है आबाद हो गई। लेकिन ये चीज़ मुश्किल है, मुश्किल एक्सेप्टेंस जो है बड़ी मुश्किल वो नहीं होती। और आप ये देखें कि अगर आपके हुकूक में कोई कमी नहीं है, वो आपके बच्चे का भी और सब तरह ख्याल रख रहा है, तो आप नाराज़ ना हों। उसके वालिदैन क्यों नाराज़ हैं, उसकी वजह पहले मालूम हो कि लड़की अच्छी नहीं है जिससे शादी की है, ठीक है, या ये कि उनको कोई और शिकायत है। जब तक वो वाज़ेह ना हो मैं उस बारे में नहीं कह सकता। हाँ, वालिदैन का नाराज़ होना अच्छी बात नहीं है, यानी उनके बारे में हम ये कहेंगे कि उनको राज़ी रखना ज़रूरी है, उनको नाराज़ ना करना
واجب ہے. مطلب ظاہری بات بہو سے اٹیچمنٹ ایک ہو جاتی ہے کسی بات پہ کہ وہ ایک لانا کہ اس پر ایک عورت کا آ جانا یا نہیں کوئی وجہ معلوم ہو کہ اس کے انہوں نے علاوہ معلوم ہو. معروف صاحب ہیں کراچی سے, وہ بات کرتے ہیں, لیکن میں عدل کو بھی ضرور چاہوں گا کہ ذرا اس کو بھی ڈیفائن کریں کہ یہ بانٹ اگر ہو تقسیم تو کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے, وہ بھی ضرور پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی معروف بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا سوال یہ تھا کہ جو قضاء نماز ابھی رمضان میں جو ہوئی ہے وہ قضاء نماز کے بارے میں سر مجھے بتائیے گا کہ قضاء نماز عشاء کے بعد ادا کی جائے یا سننے میں کچھ یہ بھی آیا ہے کہ جمعۃ الوداع پہ 4 رکعت نفل ادا کر کے جی سمجھ گیا 7 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی اور 15 مرتبہ قل هو اللہ شریف. جی ٹھیک ہے. اور حکم اور کوئی سوال معروف صاحب؟ نہیں اور کوئی سوال نہیں ہے سر, اس کا تھوڑا تفصیلی بتائیں. جزاک اللہ. بہت اچھا سوال ہے, اس لیے کہ معاشرے میں ضرورت ہے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ رمضان میں قضائے عمری, آپ کی زندگی بھر کی جتنی قضا نمازیں ہیں وہ آپ 2 یا 4 رکعت میں پوری کر لیں. یہ پتہ نہیں کس نے نکال دیا کہ 2 یا 4 رکعت جمعۃ الوداع میں پڑھ لیں تو ساری بھلے 60 سال کی ہیں معاف ہو جاتی ہیں. بھلے اس میں آپ 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں یا 400 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں یا 10,000 مرتبہ کوئی اور آیت پڑھیں. ایسا کوئی حکم نہیں ہے, کوئی ایسی نماز نہیں ہے. ہاں یہ جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے جمعۃ الوداع میں کہ مجھ سے جو قضائے عمری ہوئی اب تک میں اس کی توبہ کرتا ہوں, آج سے اس کو ادا کرنا شروع کروں گا. وہ نفل توبہ کے لیے پڑھ رہا ہے جی, لیکن اس کا یہ مطلب سمجھنا کہ جی اس سے تمام, وہ نہیں. بالکل ٹھیک. وہ اس کے ذمے ہیں, ادا کرے ورنہ توبہ کرے. اللہ چاہے گا بغیر سزا کے یا سزا کے, وہ اس کے اوپر. مطلب یہ جو ضرب تقسیم ہمارے ہاں ایک آپ صبح سحری میں بھی, بلکہ آپ بہت زیادہ یاد آئی, میں نے ذکر بھی کیا, وہ فتویٰ اور تقویٰ والا جو سلسلہ ہے, ہم تو بڑی زبردست ملٹیپلیکیشن میں پڑ جاتے ہیں اور بڑا حساب بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں. کہ یہ اچھا صحت مند ہے یہ رجحان, یا آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ اصل میں جو ابتدا تھی نا, جیسے صحابہ کرام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے, ان کی جو کیفیات تھی وہ ان کے ساتھ. ٹھیک. اب اس زمانے میں یہ روایت حدیث موجود ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر. اب ہم نہیں کہتے جس نے جان بوجھ کر نماز توڑی اس نے دین کو گرا دیا. خاص طور پر عصر کی نماز کے بارے میں بہت سخت, دیگر جو کہتے ہیں نماز, جس کو آپ پنجاب میں دیگر ویلا کہہ دیجئے. اب ذوف آ گیا ہے لوگوں میں, اب ہم گناہگار کہتے ہیں, کافر نہیں کہتے. حالانکہ حدیث موجود ہے, کسی فقہ میں اگر وہی حکم ہے تو وہ انہوں نے اسی طرح رکھا ہے. یہ جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا, یہ انسان کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں لاتی ہے. یا تو انسان اتنا مضبوط ہو کہ اس کو بدلے, بالکل ٹھیک, ورنہ اس سے وہ متاثر ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا متاثر نہیں بھی ہو رہا تو لڑنا پڑتا ہے اس کو اس سے. ٹھیک. اب دیکھیں نا, آپ کی عمر ماشاءاللہ جتنی بھی ہے, آپ نے اگر دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پہلے ٹوپی برقع تھا. جی, یہاں کیا تو وہی ہے جی. یہ اس کے بعد دوسرا برقع آیا, جی جی, پھر فٹنگ والا آیا, پھر ڈیزائن والا آیا, پھر چادر آئی, سونا چاندی, پھر چادر کے بعد دوپٹہ آیا. اب دوپٹہ بھی نہیں ہے, اب کپڑے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. جی, یہ چند برسوں میں ہم نے دیکھ لیا ہے. جی, اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اس پر کیا آپ کو رائے دوں. یہ جو ضرب تقسیم جو میں نے کرنی ہے, میں نے جو گناہ اور ثواب سمجھنا ہے, صحیح اور غلط سمجھنا ہے, میں نے یہ آپ کے سامنے تھوڑی سی جھلکی رکھی. بتائیے میں کس چیز کو معیار بناؤں؟ صحیح. میں ماں باپ کو معیار بناؤں, میں قرآن حدیث کو معیار بناؤں, میں ٹیلی ویژن کے ڈراموں کو, یا جو پرنٹ میڈیا میں فوش افسانے چھپ رہے ہیں, کس چیز کو؟ بالکل ٹھیک. شاعری کو بنا لوں, جو ایسے محبوب کے خیالی وہ تراشتا ہے, کیونکہ شاعروں نے اتنا دماغ خراب کیا ہوا لڑکیوں کا, وہ اسی حسن کو اپنے آپ کے اوپر اپلائی کرتی ہیں, ملتا ہے نہیں کہیں. وہ کاز اینڈ افیکٹ والی بات. مول صاحب ایک بڑا اہم سوال تھا کہ جو قرآن پاک میں آج انہوں نے پوچھا بھی, تلاوت کے دوران سجدے کی جو احکامات ہیں
اس کا طریقہ کار پوچھا گیا کہ کیا ہے اور کیا پڑھا جائے؟ سجدہ سجدہ تلاوت یعنی قرآن کریم میں 14 مقامات پر اور شافعیوں کے نزدیک ایک اور مقام، تو 15 ہو گئے۔ سجدے کی آیات آتی ہیں جب کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور یہ آیت آ جائے آپ کو اسی وقت سجدہ کرنا ہے، یا آپ تلاوت کر رہے ہوں تو بہتر ہے وہاں قرآن شریف پڑھنا روک دیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں۔ نہیں، ہاتھ نہیں باندھے، ٹھیک، آپ نے کوئی نیت نہیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، جی 3 مرتبہ وہی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، یا فتبارک اللہ احسن الخالقین، ٹھیک، حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ورنہ وہی سبحان سبحان ربی ربی الاعلیٰ، الاعلیٰ پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ لیں، بس اٹھنا ہے اور یہ سجدہ مکمل ہو سجدہ ہو گیا۔ گیا۔ بالکل ٹھیک، جزاکم اللہ۔ وہ بچے آ جائیں جی ہم کا روزہ کے لیے، اور معزز خواتین و حضرات آپ ایڈریس بھی دیکھ رہے ہیں جو گلزار حبیب کے حوالے سے جتنی ڈیٹیلز ہیں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سو آپ وہ مختلف ایریاز میں جس طرح ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں، تفصیلات اسکرین پہ آپ کے گلزار حبیب سامنے۔ کی جی ماشاءاللہ ڈیٹیلز جی، یہ میرے والد صاحب کا قائم کیا ہوا ادارہ، مسجد، مدرسہ، مزار، تو ضرور نوٹ کریے گا اور تعاون کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز کیوں خشک ہوگی؟ روزہ لگ رہا ہے کیا؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میں 5 سال کی ہوں۔ نام کیا ہے؟ مدیہ۔ مدیحہ۔ تو یہ اب بولتی اسی طرح یا روزے کی وجہ سے؟ آپ اسی طرح بولتی ہیں؟ آپ کا نام ادیب افروز جیلانی۔ ہے؟ ادیب افروز جیلانی۔ نہیں سمجھا میں۔ ادیب افروز جیلانی۔ عدیل کے بعد کیا ہے؟ افرس۔ افرس جیلانی۔ اچھا، شاید کچھ سمجھنے میں۔ کتنی عمر ہے بیٹا آپ کی؟ 8۔ یہ گھڑی کہاں سے لی آپ نے؟ یہ پاپا لیتے۔ اور آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ 2۔ ان کے لیے بھی لائے تھے؟ نہیں، وہ نہیں۔ ہمارے برتھڈے پہ لائے۔ السلام میری برتھ ڈے علیکم۔ پہ لائے تھے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کنزا سرفراز۔ ہے؟ کنزا سرفراز۔ کنزا سرفراز۔ کنزا کہا، کنزا نہیں کہا۔ اچھا، تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ 8 سال۔ پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ جی۔ پہلے نہیں رکھا تھا؟ نہیں پکی بات؟ جی، پہلی بار رکھا۔ ایک آدھ بار رکھا ہوگا کبھی؟ نہیں۔ اچھا، آپ کا نام؟ ولیسا ندیم۔ فریسا؟ ولیسا ندیم۔ اچھا، ولیسا۔ ولیسا ندیم۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 8 سال۔ 8 سال۔ آپ نے بھی پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ اچھا، آپ بتائیں کہ آپ میں سے کس کو روزہ لگا آج؟ یعنی پانی پیاس زیادہ لگی؟ آپ کو لگی۔ آپ کی عمر کتنی؟ لگی، اب مجھے بھی لگی کہہ رہی۔ اس کی تو آواز خشک ہو گئی ہے بیچاری کی۔ اور آپ کو نہیں لگی پیاس؟ تو آپ نے درمیان میں کہیں پیا جا کے؟ کیوں؟ روزہ تو تھا لیکن پی لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ کیوں ٹوٹ جاتا؟ پانی پی لیتے۔ دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بس یہ ساری عمر یاد رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بچے بہت اچھے ماشاءاللہ جنہوں نے روزے رکھے۔ بسم اللہ، یہ آپ کے لیے تحفے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہ مٹھائی اور سلام بک شاپ کی طرف جب سے روزہ اس میں کھولنا نا کہانی ایک دم بھی زیادہ آپ کے پانی نہیں پینا، کیونکہ جو ایک دم پانی پیتے ہیں نا وہ بالکل بے ہوشی آ جاتی ہے۔ پہلے کچھ کھا لینا۔ جی آپ کے لیے ماشاءاللہ۔ عدیل تو سمجھ آیا، اس کے بعد کا نام میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ آپ کے لیے جی یہ سلام بک شاپ کی طرف سے بکس بھی ساتھ ہیں بچوں کے لیے، اور یہ قرآنی واقعات ہیں ننھے منھے بچوں کے لیے۔ یہ چھوٹی سی بچی 5 سال کی، اس نے روزہ رکھا، یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ۔ زندہ باد۔ آپ بیٹھو۔ یہ کون ہے؟ سلام پبلشر کی طرف سے بھی یہ بچوں کے لیے انہوں نے اچھی اچھی نظمیں بنائی ہیں، انگلش میں بھی، تاکہ بجائے غلط نظمیں، کیونکہ جہاں جاتے ہیں بچوں سے پوچھتے ہیں پوئم یاد ہے سناؤ، تو وہ انگلش پوئم سناتے ہیں، تو اس میں اسلامی پوئمز بھی انہوں نے رکھی ہیں یہ سلام پبلشر والوں نے۔ کہانیاں بھی ہیں۔ سب دعا فرما دیجیے۔ آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ
یا اللہ کریم ان کم سن بچوں کے روزے قبول فرما، آمین. اور بھی دیکھنے والوں میں جہاں جہاں کسی نے رکھے ہیں قبول فرما، ان کے صدقے ہمارے بھی قبول فرما. مولا کریم صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یہ عشرۂ نجات ہے، مولا کریم ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما. آمین ثم آمین. الہی بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. یا اللہ کریم جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. آمین. میرے ایک ماموں صبح فجر سے پہلے چشتیاں شریف میں حافظ سردار محمد انتقال کر گئے، الہی ان کی مغفرت فرما. آمین. دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما. آمین. الہی ہمارے اس وطن کو سلامتی عطا فرما. آمین. یہ ادارہ ہم ٹی وی جو کاوش کر رہا ہے اس کو قبول فرما. آمین. وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. عزیز خواتین و حضرات، آج عفو درگزر کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ مولانا صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں. میں آپ سب سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ میں سے بے شمار لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ مولانا صاحب کو سنتے ہیں، بہت فائدہ ہوا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا، آپ کے عمل میں آپ کو راہ مل گئی، سمت مل گئی. آپ نے اس پروگرام کو، ہماری اس کاوش کو سراہا، آپ کا بہت شکریہ. حوصلہ افزائی کی آپ نے، آپ کی ویورشپ ہمیں میسر آئی، آپ دیکھ سکے، سن سکے. میری آپ سے ایک بڑی دست بستہ درخواست ہے، اگر ذاتی طور پر آپ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی سے معافی مانگنا ہے تو خدا کے لیے اس میں دیر نہ کیجیے، کیونکہ جو واقعہ آج آپ نے سنا ہے اس کے بعد زبان کا صرف بند ہونا ہی بنتا ہے. خواتین و حضرات، میں آپ ہم اپنی اپنی جگہ کون ہیں، کون سے ترم خان ہیں، ہم کیا ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. یہاں کے اس اکاؤنٹس کو بہتر اور صاف ہی کر کے جائیں. اسی کی تلقین ہمیں روز ہو رہی ہے، اور یہ بڑی اللہ کی بڑی ہی مہربانی ہے کہ کسی وسیلے سے اور سلسلے سے یہ بات آپ تک پہنچ جاتی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ آج 6:56 لاہور میں افطار کا وقت ہے. اگر میسر آپ کو ہے، فون کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، موجود ہے، کہیں جا سکتے ہیں تو پلیز معافی مانگ لیجئے. 6:52 لاہور میں آج افطار کا وقت ہے. کہا سنا مجھے بھی معاف فرمائیے گا. سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے انشاءاللہ. چھا گیا نور رمضان.